अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है वे कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 21। मेहमान खाना खाकर रुखसत हो रहे थे। खाना बहुत ज़बरदस्त था। घर के शेफ़ ने हेल्पर्स की मदद से थोड़ी थोड़ी मिकदार में अनवाओ इकसाम की डिशेस तैयार की थी। सिर्फ मीठे में 5 किस्म की डिशेस थीं। आपा तो इस आव भगत पर फूले नहीं समा रही थीं। अरे एक फ़ोटो खाने की मेज़ की तो बनाओ। 24 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल तुम्हारे भाई साहब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। असल मुद्दा ये था कि तरह तरह के ख्वान उनके शोहरे नामदार ज़रूर देखें। बेचारी औरत सारी ज़िंदगी इसी जिद्दोजहद में लगी रहती है कि किस तरह शोहर के सामने बर्तरी का कोई पहलू निकल आए। बहुत ऑकवर्ड लगता है आपा। लोग क्या सोचेंगे। निकाह पर दुल्हा दुल्हन के फ़ोटो बनते हैं, खानों की फ़ोटो तो फूड मैगज़ीन वाले उतारते हैं। साहिल जी बजबी हुआ। आपा ने प्लेट पर झुककर खिफ़त मिटाई थी। साहिल की बेकरार निगाहें ज़ारा की मतलाशी थीं। एक खुश उम्मीदी और कभी इम्कान तो था कि ताजवर उसकी और ज़ारा की मुलाकात का एहतमाम तो ज़रूर करेंगी। मॉडर्न, रोशन ख्याल और आला तालीम याफ्ता खुले जहन की खातून हैं। इस ज़रूरत का इदराक तो उन्हें ज़रूर होगा। आप मुनासिब समझे तो यहीं रुक जाएं। ताजवर मेहमानों को रुखसत करने के बाद आपा की तरफ मतवज्जा हुई थी। बहुत शुक्रिया, बस अब तो आप हमें भी इजाज़त दें। कल सुबह पिंडी वापस जाने का प्रोग्राम है। अब आखिर रुखसती की तैयारियां भी तो करनी हैं। दिन ही कितने रह गए। बच्चे तो मिनट सेकंड गिन रहे हैं। कब से मामू की शादी के सपने देख रहे थे। आपा का अंग अंग मुसर्रत से झूम रहा था। निकाह हो गया, पक्की पक्की गारंटी मिल गई थी। अब उनको लामहदूद खुशी महसूस करने से कौन रोक सकता था। बात करते हुए खिली पड़ रही थी और साहिल मुहावरे वाला सर पीट कर रह गया। कैसी शक्युल कल्ब बहन है। भाई अब किसी खाते में ही नहीं। ताजवर से ये तो कह सकती हैं कि थोड़ी देर के लिए ज़ारा से साहिल की बात करवा दें। साहिल अंदर ही अंदर कोफ्त से सुलग रहा था। उसने ताजवर की तरफ देखा। वो मुकम्मल तौर पर दोनों की तरफ मतवज्जा थी। या अल्लाह, कोई नौकर ही इनको आवाज़ दे ले ताकि वो आपा से कहे कि वो उसकी और ज़ारा की मुलाकात का बंदोबस्त करवाएं, क्योंकि इस वक्त आपा से तो कोई उम्मीद वाबस्ता करना परले दर्जे की हमाकत ही महसूस हो रही थी। एज़ यू विश। ताजवर थकी हुई भी थी और जहन ज़ारा की तरफ भी लगा हुआ था। सफ़ीना की भी 3-4 मिस्ड कॉल्स देख चुकी थी। शायद इसरार करने की तबोताब ना रही थी। फ़ौरन अपनी दानिश में जाने की इजाज़त दे दी। साहिल पर एक क़यामत गुजर गई। वो आए, बैठे और चल भी दिए। मैं जा ही महफिल में ढूंढता रह गया। उसके मस्ताक हजरत भरी निगाह दरो दीवार पर डालकर रह गया और यूँ रिस्ट वॉच में टाइम देखा जैसे जाने की बहुत जल्दी हो। जब ज़िंदगी हर पल अना के नकाब से चेहरा ढांपे रहे तो सारी तवानाई एक ही नुक्ते पर मरकूज़ रहती है कि ताकत या क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने में कोई कसर ना उठा रखी जाए। अना दर हकीकत इंसान की तमाम तर तवानाइयों को चूसने वाला ब्लॉटिंग पेपर है। इसीलिए इन अना परस्त इंसान कमज़ोर शख्सियत होता है, चिड़चिड़ा, गुस्सावर, हरदम उलझने को तैयार, अपने दिफा के लिए ताने बाने बुनता हुआ। इस नामो नमूद की ख्वाहिश ने तो आज ये दिन दिखाए थे कि अपना सौदा कर बैठा था। ज़ारा तो एकदम गायब हो गई। हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। चलते चलते उसे प्यार तो कर लूँ। आपा को अचानक ज़ारा याद आ ही गई। साहिल का दिल बिल्लियों उछला। उसने बहन की तरफ तशक्कुराना निगाह की। आप तशरीफ़ रखिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। ताजवर कुछ मतज़ब्ज़ब दिखाई दी। ये लीजिए, इस हवेली के सेहन जितने बड़े लाउंज में ज़ारा से अलविदाई मुलाकात होगी। साहिल की जान जलकर खाक हो गई। उसका ख्याल था कि ताजवर बड़े और खुले दिल से दोनों को ज़ारा के बेडरूम की तरफ लेकर चल पड़ेंगी। ताजवर तशरीफ़ रखने का कहकर पल को नहीं रुकी और जीने की तरफ बढ़ गई। वह इस बहाने अपने चेहरे के तासुरात छुपाने की लाशऊरी कोशिश कर रही थी। निकाह के बाद ज़ारा का सामना करना जोखम ही लग रहा था। साहिल हद दर्जा बददिली से गिरने के अंदाज में सोफ़े पर बैठ गया। इतनी ज़बरदस्त तैयारी उसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए की थी, जिसके लिए 17 गीत गा गा कर तैयार हुआ। उसने तो आंख भर कर नहीं देखा। आपा भी अपना ब्रांडेड जोड़ा संभालती तुअन करहन बैठ गई। अब इन ज़रूरी तकल्लुफ़ात से तो गुजरना ही था। घर में पुराने तौलिए में लिपटे 4,70,000 बेड के मैट्रिस तले दुबके पड़े थे, मगर इसके बावजूद जहन चोर डाकू की जहानत से सहमा जाता था। उनके ख्याल में इस बड़े शहर में तो वैसे ही बहुत शातिर चालाक लोग रहते हैं। चोर डाकुओं की जहानत का तो कहना ही क्या। अरे तौबा इस्तग़फ़ार। अब अंदेशे और औहाम तंग करने लगे थे। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। साहिल ने सोफे की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थीं, जैसे वक्त ज़ाया होने का मातम कर रहा हो। अरमानों पर तो ओस ही पड़ गई थी। वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि मैं फॉर्मेलिटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करूं, और फिर ज़रूरत ही क्या है। काम ख़त्म हो गया, अब अपने घर जाकर आराम करें। ज़ारा ने टका सा जवाब दिया। वो निगाह चुरा रही थी। उसे अंदेशा था कि उसकी आंखें रोने की वजह से बोझल और मतवरम हो रही हैं।
اس طرح بات کر رہی تھی گویا آج کی تاریخ میں اس نے تاجور کی 7 پشتوں پر اپنے احسان کا بوجھ لاد دیا ہو۔ بری بات ہے، اب وہ تمہارے اپنے ہیں۔ تاجور کو مصلحتاً اعلیٰ درجے کی برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں صبح سے ریسٹ لیس، آپ کہہ دیں کہ سو گئی۔ نکاح کے بعد گویا اس کا پلہ بھاری ہو گیا تھا، کھلی بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ در حقیقت زبردستی کرنے کی سکت تاجور میں بھی نہیں تھی۔ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی یہ تو چلے گا، پہلے سے زیادہ قوت برداشت درکار ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے پلٹ رہی تھیں، البتہ ایک خیال سے تقویت بھی پہنچ رہی تھی کہ بس اب تھوڑے دنوں کی تو بات ہے۔ جیسے 8ویں منزل پر اینٹیں ڈھونے والا مزدور قدم گنتا ہے کہ 7 ہو گئیں، بس اب 2 قدم کی بات ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوئیں تو آپا انہیں تنہا آتا دیکھ کر بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ ساحل نے بھی تاجور کے ملبوس کی مخصوص مہک محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ سو گئی؟ آج تو صبح سویرے میں نے اسے جگا دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، بس مجھے ہی آفت آ رہی تھی۔ تاجور منتشر ذہنی کیفیت میں بات بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی اپنی سمجھ میں خود ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مناسب الفاظ کیا ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ پریکٹس نہ ضرورت۔ ملکہ کیوں جھوٹ بولے؟ اسے تو احکامات صادر کرنا ہوتے ہیں۔ کلی خود مختارانہ زندگی گزارنے والی عورت ملکہ ہی تو ہوتی ہے۔ سو گئی؟ ساحل کو حیرت کا جھٹکا لگا، گویا رات گئے فون پر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی۔ دونوں بہن بھائی چہرہ ڈال کر چلتے بنے۔ تاجور انہیں پورچ تک چھوڑنے آئیں۔ آپا کی تو ڈیوٹی ختم ہوئی، وہ مطمئن تھی، مگر ساحل ابھی تک سو گئی کے گرداب میں چکرا رہا تھا۔ سفینہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اماں نے ابھی تک کال بیک نہیں کی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے بالآخر یہ طے کیا کہ زارا سے ماں کی خیریت پتہ کر کے سو جائے، پھر صبح صبح ماں کو کال کر لے گی۔ یہ اس کے معمولات کا ایک حصہ تھا۔ وہ شام کو لازمی تاجور کو کال کرتی تھی، خواہ 1 منٹ ہی بات کیوں نہ ہو۔ اس نے زارا کا نمبر ڈائل کیا، پہلی رنگ پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، مجھے پتہ ہے تم نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ پتہ نہیں مبارکباد کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت تو میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا، البتہ تم مجھ پر لعنت ضرور بھیج سکتی ہو۔ زارا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارے رے رے، فل سٹاپ نہ صحیح، کاما تو لگاؤ بھائی۔ سفینہ کی تو مارے حیرت کی گویا آنکھیں ہی باہر ابل پڑی۔ مبارکباد؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے ٹاپ کیا ہے؟ ٹاپ؟ تم لاہور میں بیٹھی ہو، تمہیں لفظ ٹاپنا کا مطلب بھی پتہ ہوگا۔ جی، میں نے یہ گہرا کنواں ٹاپ لیا ہے، اب میرے سامنے بس ایک کھلا میدان ہے، جس طرف چاہے دوڑ سکتی ہوں۔ ویسے فون کرنے کا شکریہ، مینی تھینکس۔ سارا نے دانت پیس کر شکریہ ادا کیا تھا۔ سارا کی بچی، تم نے سیکنڈز میں مجھے پاگل بنا کر رکھ دیا ہے۔ بھائی کچھ اچھا ہوا ہے تو بتاؤ تو صحیح، تاکہ میں تمہیں کانگریٹس بولوں۔ سفینہ حیرت کی انتہا پر لاچار سی ہو گئی۔ اب حیران ہونے کی باری زارا کی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اماں نے نہیں بتایا ہوگا کہ وہ میری قربانی کر رہی ہیں؟ نکاح ہو گیا ہے میرا، مگر میں کیسے مان لوں کہ اماں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو اکٹھے 2 گلاس پانی پئیں تو تمہیں فون پر ضرور بتائیں گی۔ اتنی بڑی خبر تھی کہ سفینہ کی تو حالت غیر ہونے لگی، اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات اماں مجھ سے شیئر نہ کریں؟ وہ بدقت تمام گویا ہوئی۔ مجھے فیل ہو رہا ہے تم اس وقت جوک کے موڈ میں ہو یا ایکٹنگ کر رہی ہو۔ اماں تمہیں کیوں نہیں بتائیں گی بھائی؟ تم ان کی سگی بیٹی ہو۔ ہو تو تم کیا سوتیلی ہو؟ سفینہ نے برجستہ سوال کیا تھا۔ حیرت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سفینہ کے برجستہ سوال پر زارا کو بریک لگ گئے اور ایک دم ڈر سی گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ تاجور نے اسے منع کیا تھا کہ وہ سفینہ کو اپنی طرف سے کچھ نہ بتائے۔ وہ دور بیٹھی ہے، خواہ ڈسٹرب ہوگی، اس کی پڑھائی متاثر ہوگی، اور وہ خود مناسب طریقے سے موقع محل دیکھ کر اسے سب کچھ بتا دیں گی۔ سوتیلی تو نہیں، مگر خیر چھوڑو۔ زارا اب قدرے سنبھل گئی۔ اس نے خود ہی تو تاجور کو پابند کیا تھا، شرائط رکھی تھیں، وعدے وعید لیے تھے کہ وہ کسی کو، حتیٰ کہ سفینہ کو بھی نہیں بتائیں گی کہ وہ ان کی لیپالک بیٹی ہے۔ اتنی کڑی شرائط طے کرنے کے بعد ہی تو وہ تاجور کے قابو میں آئی تھی، اور آج ساحل جیسے شخص کی منکوحہ بن گئی تھی۔ اس نے خیال ہی خیال میں گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ توبہ، یہ ایک دم منہ سے کیا نکل گیا؟ وہ متفکر ہو گئی کہ کہیں سفینہ کو شک تو نہیں ہو رہا اور وہ سگے سوتیلے پر غور کر رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب میں اماں سے بات کروں گی تو مجھے سکون ملے گا۔ ٹیک کیئر۔ اس سے پیشتر کہ وہ کچھ بولتی، ایئر پیس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کیا؟ اب جتنا بگڑ چکا ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر خواہ اماں کی کورٹ میں وقت تو ضائع ہوگا۔ وہ یہی کہیں گی کہ منع کیا تھا، بات کیوں نہیں مانی۔ وہ زبان پھسلنے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ سارے رومانس کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ سارا دن خوش گزارا تھا کہ اب تو پرنس کے پاس سیل ہے، وہ رہ نہیں سکے گا، رات کو ضرور کال کرے گا۔ کلاک کی ٹک ٹک دل کی دھک دھک ہم آہنگ ہو کر ایسی موسیقیت پیدا کر رہی تھی کہ روح ترنم کا پیکر بن رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تاجور کو کال کر رہی تھی کہ ماں سے بات ہونے کے بعد وہ سکون سے پرنس سے بات کر سکے۔ ماہین برابر کمرے میں اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی۔ اس نے سفینہ کو بھی آفر کی تھی
مگر تاجور سے بات نہ ہونے کے سبب اس کا ذہن کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہیں، سارا کا نکاح ہو گیا؟ مائی گاڈ، یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں کہ نکاح ہوا کس کے ساتھ ہے۔ اسے اب شدید بے چینی لاحق ہو گئی، حالانکہ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سارا سے کچھ بعید نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک مذاق کر سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، نکاح ہے، 14 سال بامشقت سے بھی بڑی خبر۔ وہ عجلت کے انداز میں تاجور کو ڈائل کر رہی تھی۔ تاجور نے تقریباً آدھے گھنٹے تک شاور لیا تھا، یوں جیسے وجود پر لوہے کے ذرات چپکے ہوئے ہوں، اترنے کا نام نہ لے رہے ہوں، مگر یہ ہوا کہ کسل مندی اور اذیت ناک تھکن سے نجات مل گئی۔ بڑے بڑے پھولوں والی کھلی ڈولی بڑی بڑی آستینوں والی نائٹی پہننے کے بعد تو واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زنجیروں کی جکڑن سے نجات مل گئی ہو۔ آج سفینہ سے بات ہی نہیں ہو پائی، شاید اب تو وہ سو چکی ہو۔ انہوں نے گیلے بال ٹاول سے آزاد کرتے ہوئے سوچا ہی تھا کہ سیل کی وائبریشن سے چونک پڑی۔ دوپہر سے انہوں نے سیل سائلنٹ پر کیا ہوا تھا، انہوں نے ٹاول رکھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کیا اور لپک کر سیل اٹھا لیا۔ اوہ سفینہ، ان کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں۔ ہیلو، انہوں نے فوراً کال لی تھی۔ السلام علیکم اماں، سفینہ کی نرم اور دھیمی آواز کان کے پردے سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، بیٹا جاگ رہی ہو؟ 11 بج چکے ہیں، صبح جانا نہیں ہے؟ تاجور نے ارادتاً اپنے لہجے سے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ اب بھی کال نہ لیتی تو صبح تک جاگتی رہتی۔ سفینہ کا موڈ قدرے آف ہو چکا تھا۔ ایسا کیا ہے، کوئی خاص بات؟ تاجور پریشان ہو گئی۔ اماں 6 ٹائم ٹرائی کیا ہے آپ کو، کہاں بزی ہیں، کال کیوں نہیں لے رہی تھی؟ سفینہ بے تابی کے باوجود بہت رکھ رکھاؤ سے گفتگو کی ابتدا کر رہی تھی۔ بس بیٹا، آج کچھ مصروفیت زیادہ تھی، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کال کروں گی، پھر ٹائم دیکھا تو خود ہی ارادہ بدل دیا۔ لاہور کے حساب سے تو اب لیٹ نائٹ ہے نا؟ تاجور کے لہجے میں ہمیشہ کا اعتماد اور ٹھہراؤ نہیں تھا، ایک تذبذب کی کیفیت تھی جو سفینہ واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اماں یہ زارا بڑی عجیب و غریب نیوز دے رہی تھی، مگر میں تو ابھی تک جوک ہی سمجھ رہی ہوں، اب وہ اتنے فضول مذاق بھی کرنے لگی ہے۔ سیل تاجور کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گیا، وہ جلدی سے بیٹھ کے کونے پر ٹک گئیں، دل بڑی زور سے دھڑکا، کچھ اس انداز میں کہ پہلے پوری قوت سے سمٹا پھر اسی قوت سے پھیلا۔ سارا سے تمہاری بات کب ہوئی؟ تاجور کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، آپ کو ٹرائی کر کر کے تھک گئی تو اسے ملایا کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا مصروفیت چل رہی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ تاجور کی آواز سرگوشی نما تھی، جیسے زندگی کی توانائی کم پڑ رہی ہو۔ کہہ رہی تھی کہ آج اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ سفینہ نے تڑپ سے آخرکار نجات حاصل کی۔ اوہ، تاجور کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آخر اس لڑکی سے صبر نہ ہوا، حالانکہ کہا بھی تھا۔ تاجور ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گئیں، غم و غصہ، کوفت اور لاجواب سی کیفیت کہ آخر اب سفینہ کو کس طور مطمئن کر پائیں گی۔ میلوں دور بیٹھی ہے اور واقعات کا ایک سلسلہ ہے، اب اسے کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں۔ وہ بولنے سے پہلے شل ہو گئی۔ ہاں، آج میں نے ساحل سے اس کا نکاح کر دیا ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا نکاح کرنے کی جلدی تھی۔ تاجور جیسے پھٹ پڑی، آخر وہ ان کی کوئی تو بات رکھے، جب بات کھل ہی گئی ہے تو بالکل صاف ہونی چاہیے، چنانچہ میں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساحل سے اماں؟ سفینہ کی آواز سے لگا جیسے وہ ہاتھ سے گرتی چھت روک رہی ہو۔ کیوں، یہ نہیں بتایا تھا اس نے؟ تاجور غصہ بھول کر حیران ہوئی۔ نہیں، بس اس سے تو بہت کم بات ہوئی، میں نے خود ہی بات اینڈ کر دی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بھونڈا مذاق کر رہی ہے۔ میرا دل چاہا بس جلدی سے آپ سے بات کروں، کیونکہ اس کی آواز سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ اپسیٹ ہے۔ اماں، آپ کو اس کا نکاح کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی، اور پھر مجھے نہیں بتایا؟ آخر میں اس کی سگی بہن ہوں، ماہین کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گی؟ سفینہ اپنی نرم دلی کے باعث بولتے بولتے روحانسی ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، میں زارا کی دشمن تو نہیں ہوں، تمہارے اطمینان کے لیے یہ کافی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی بھلائی ہی سوچی ہوگی۔ تاجور کے اعصاب ایک اندیکھے بوجھ سے لرزاں تھے، تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ڈیفینیٹلی آپ نے اچھا ہی سوچا ہوگا، مگر میرا قصور تو بتا دیں، میری بہن کا نکاح ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے بتاتی تو کیا ہو جاتا، کوئی فرق پڑتا؟ سفینہ کی آواز پر آنسو غالب آ گئے، در حقیقت وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ تاجور تڑپ کر رہ گئیں۔ سفینہ میری جان، میں تم سے بہت کچھ شیئر کروں گی، مگر جب تم میرے پاس میرے سامنے بیٹھی ہوگی تب۔ ماں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا مت سوچا کرو، ریلیکس کرو۔ اگر تم نہیں آ سکو گی تو میں ایک دن کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی اور اس جلدی نکاح کی وجہ بھی بتاؤں گی۔ اور بیٹا، نکاح ہوا ہے، شادی رخصتی تو نہیں ہوئی، زارا کی شادی پراپر طریقے سے ہی ہوگی اور تم ہر ایونٹ میں شرکت کرو گی۔ تاجور پریشان حال بیٹی کو یوں پچکار رہی تھی جیسے دودھ پیتے بچے کو بہلا رہی ہوں۔ میں بہت تھک گئی ہوں سفینہ، ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اب تم بھی سو جاؤ اور یہ ذہن میں رکھو کہ ماں سے زیادہ بچوں کی بھلائی کا کوئی نہیں سوچتا۔ شاباش میرا بیٹا، تم ریسٹ کرو۔ تاجور کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سفینہ کو جیسے ماں پر رحم آ گیا۔ اوکے اماں، ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں۔ خبر کی تصدیق ہو جانے کے بعد ایک اذیت ناک بے چینی سے تو بہرحال نجات مل گئی تھی۔
لیکن اب پرنس سے بات کرنے کی لگن بھی دم توڑ چکی تھی۔ اس نے ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد سیل پاورڈ آف کر دیا تھا اور تاجور اپنے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی اب تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بال ڈرائی کروں اور برش کروں۔ ایک اور حماقت، ایک نئی اذیت۔ کیا میں نے ایک معصوم بچی پر رحم کھا کر غلطی کی تھی؟ آج وہ کورٹ میں پیش ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب ہر وقت یہ خوف رہنے لگا ہے کہ جیسے وہ موقع کی تلاش میں ہے، موقع ملتے ہی مجھے شوٹ کر دے گا۔ پرنس کے کان سے ریسیور لگا ہوا تھا۔ سندل کی محتاط سہمی آواز کان کے پردے سے ٹکرا کر عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں مس سندل، ہمارے خیالات بے ربط منتشر اور گمان اور اندیشے سے بوجھل ہو جائیں تو ہم انسان نہیں رہتے، زمین پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ آپ خود کو یقین دلائیں کہ یہ صرف گمان اور اندیشے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پرنس بہت باوقار اور پورا اعتماد انداز میں سمجھانے لگا۔ وہ تو کچھ دیر پہلے سفینہ سے اسکائپ پر بات کرنے کا پکا موڈ بنا چکا تھا کہ اچانک سندل کی کال آ گئی۔ وہ اس کال کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور اس کی وجہ صرف اور صرف احساس ذمہ داری تھی۔ یہ وہم اور اندیشے کہاں سے آتے ہیں پرنس؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سندل کے انداز میں لاچاری تھی۔ انسان ایک کیمسٹری ہوتی ہے جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مخصوص امتزاج نتیجے میں پانی سے روشناس کرتا ہے، کیونکہ یہ فطرت نے طے کر دیا ہے۔ اسی طرح انسان کے خون میں رچی بسی کیمیائی ترکیب اس کا طرز فکر کمپوز کرتی ہے، لیکن یہ کوئی بے بسی کا مقام نہیں۔ اللہ نے انسان کو بہت طاقتور تخلیق کیا ہے۔ آپ فروٹ کھائیں، عبادت پر توجہ دیں، زیادہ وقت بند کمرے میں نہ بیٹھیں، جتنا زیادہ ممکن ہو اوپن ایئر میں وقت گزاریں۔ کتاب سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ بہترین دماغوں یعنی شخصیات کو پڑھیں، صوبان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اس کے ساتھ انڈور گیم کھیلیں۔ چند ہی دنوں میں آپ خود کو بہت چینج پائیں گی۔ مصروفیت انسان کو خوش رکھتی ہے۔ اینڈ دیٹس آل۔ آپ میری ایڈوائس کو سیریس لیں، یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے۔ شب بخیر۔ پرنس نے دوسری طرف سے کچھ سننے کی تمنا ہی نہیں کی، جیسے اسے آپ پتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور کیا بات کر سکتی ہے۔ ریسیور رکھ کر اس نے 2-3 مرتبہ سر جھٹکا۔ اس کے ذہن میں سندل کے لیے کوئی منفی خیال نہیں تھا۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، انسانی رویوں، مزاجوں اور گہری نفسیات کو سمجھتا بھی تھا، محسوس بھی کرتا تھا۔ اس دل میں رحم و انسانیت کے جذبات موجزن تھے جو اس کے خیال میں کسی انسان کے بلیسڈ ہونے کا آسمانی سرٹیفکیٹ ہوا کرتا ہے۔ اب وہ یکسو نہیں تھا، دل آرام کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ حیا ہے یا انا، خود بھی تو کبھی آواز نہیں دیتی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تو نہیں، تیرا خیال ہی صحیح کہ مصداق ایک خوشی کا احساس بہرحال اپنی جگہ تھا۔ ساحل کی بدمزگی کا تو یہ عالم تھا کہ گھر پہنچتے ہی زور سے نیند آنے کا اعلان کر دیا۔ مبادہ آپا آج کی عظیم الشان تقریب پر سیر حاصل گفتگو فرمانے بیٹھ جاتی۔ ہاں، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، سفر سوار ہے، سویرے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ طے ہوتے ہی تقریباً 1 ہفتہ پہلے بچوں کو لے کر پہنچ جاؤں گی۔ آپا نے اپنے نویلے قیمتی جوڑے کی تہ بناتے ہوئے جمائیاں روک روک کر بات مکمل کی۔ ساحل کسی اور وقت میں 1 ہفتہ قبل آمد کی نوید سنتا تو نئی سوچتی، مگر اس وقت تو یہ عالم تھا کہ جیسے پھٹ پڑنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ نکاح ہوا ہے یا منت کا کھانا ہوا ہے، اس سے زیادہ رونق تو بچے کی روزہ کشائی میں ہوتی ہے۔ 10-15 منٹ دلہا کو اس شتر بے مہار اونٹنی جیسی دلہن سے بات کرنے کا بندوبست کر دیا جاتا تو کیا ٹیکس لگ جاتا؟ وہ صوفے پر بھناتے ہوئے کروٹیں لینے کا شوق بھی پورا نہیں کر سکتا تھا کہ بیڈ پر تو آپا محو استراحت تھیں۔ ماشاءاللہ خوب مردانہ قسم کے خراٹے بھی لیتی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے بہنوئی کی قوت سماعت عین جوانی میں جواب دینے لگی تھی۔ ببل گم جیسا آلہ کان میں سمائے نظر آتے تھے۔ خود غرض اور مطلبی لوگوں کو نیند بہت بے ساختہ آتی ہے، کیونکہ کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں اور خمارے گندم کے نشے میں چور ہو کر بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتے ہیں۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ صبح آفس سے پہلے آپا کو ایئرپورٹ بھی تو چھوڑنا تھا۔ تاجور نے دن بھر کا شیڈول چیک کرنے کے بعد ذرا سی فراغت ملتے ہی لیڈی صوفیہ کو فون ملایا تھا۔ دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ ان کے خیال میں لیڈی صوفیہ اس وقت بہت فرصت اور اچھے موڈ میں ہوتی ہوں گی۔ ویسے بھی عمر رسیدہ لوگوں کی نیند کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپریٹر نے فوراً ہی رابطہ کروا دیا تھا۔ ہیلو، لیڈی صوفیہ کی نازک اور مدھم آواز سماعت سے ٹکرائی تو تاجور یوں مستعد ہو گئیں جیسے بارات والے دن سمدھن کے گلے میں ہار ڈالنے کو تیار کھڑی ہوں۔ جب سے ان کے ہاؤس مینیجر کا فون آیا تھا، ذرا دیر کو بھی ان کا ذہن لیڈی صوفیہ کی طرف سے ہٹ نہیں سکا تھا۔ وہ گھر آنا چاہتی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کو مدعو کرنا طے ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، تاجور نے مؤدبانہ سلام عرض کیا۔ وعلیکم السلام، میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں تاجور، آپ خیریت سے ہیں؟ لیڈی صاحبہ خوش اخلاقی سے پوچھ رہی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، بہت معذرت، کل میں آپ سے ملاقات نہ کر سکی، بہت ٹائٹ شیڈول تھا اور میں آپ کو بہت سارا ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ اور ڈزنٹ میٹر، لیڈی صوفیہ کا انداز بچوں کی طرح پرمسرت اور بے ساختہ تھا۔ آج آپ رات کو میرے ساتھ ڈنر کر رہی ہیں؟
ताजवर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कुछ ज़्यादा ही उजलत में थी। सिर्फ मैं? लेडी सोफिया ने अपनी दानिश में मजाह तख्लीक किया। मेरा मतलब है आप और प्रिंस, ताजवर ने फ़ौरन महजुबाना अंदाज में वजाहत की। ओके, मगर डिनर ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आज मुझे आपसे बहुत डिटेल में बात करनी है। लेडी सोफिया के लहजे में अब संजीदगी वाज़ेह थी। जो टाइम आप दें डिनर उसी टाइम पर होगा। मैं जानती हूँ आप अगर रेस्टलेस हों तो तबीयत ख़राब हो जाती है। ताजवर उन्हें पुरसकून कर रही थी मगर खुद पहले से ज़्यादा बेचैन हो गई थी। लफ्ज़ डिटेल ने आगे लामहदूद सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। थैंक यू ताजवर, तुम्हारा नाम बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच करता है। लव यू डार्लिंग। लेडी सोफिया के इजहार मोहब्बत और सताइश से ताजवर को खातिर ख्वाह तक़वियत पहुँची। बहुत शुक्रिया। फिर हम आज कितने बजे मिल रहे हैं? ताजवर ने बहुत बावकार अंदाज में वक्त का तयन करना चाहा। हम 7 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे और ठीक 8 बजे डिनर करेंगे। ओके, लेडी सोफिया ने वक्त तय करके तायीद चाही। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बाकी बातें मुलाकात पर। ताजवर ने अलविदाई कलमात अदा किए। बाकी कहाँ, बातें तो बस मुलाकात पर ही होंगी। लाशऊरी तौर पर लेडी सोफिया ने आतिश शौक पर फिर तेल डाल दिया। जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ताजवर ने रिसीवर रखकर सर थाम लिया। आखिर लेडी सोफिया क्या कहने आ रही हैं? अंदाज से तो लगता है कि वो कोई ख़ास बात करने आ रही हैं। सफ़ीना तो ज़ारा के निकाह की खबर सुनकर बहुत अपसेट हो गई है। वीकेंड पर बुलवाती हूँ उसे। वो सारे काम बालाए ताक रखकर ख्यालात के भंवर में चकरा रही थी। सलाम सुबह है, सलाम मोहब्बत है। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, अब यही हसरत है। जी भर कर देखूँ, टूट कर चाहूँ, ख्वाहिश है मेरी, क्यों कहूँ हसरत है। आदाब मोहब्बत सिखा कर ही दम लूँगा। जानता हूँ मैं ये कार मुशक्क़त है। महबूबा बनाना चाहा था, बेगम बन गई। क्या तमाशा है, कैसी मेरी किस्मत है। चिड़िया के पर काट कर रख दिए मैंने। अब कहती रहे बेजार हूँ, मुझे नफ़रत है। ज़ारा ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वॉइस नोट ओपन किया था और साहिल की आवाज़ समाज से टकराई थी। गज़ल थी या नज़म, मसनवी थी कि रुबाई, मदाह थी या हिजव, ज़ारा को इससे काम नहीं था। उसे तो यूँ लगा था जैसे किसी ने उसको टारगेट किया है। चिड़िया, उसने दांत पीसे। ये कुछ ज़्यादा ही खुश फहमी में मुब्तला नहीं हो गया? नागा पर्वत, हिमालय, केटू नहीं हूँ जिसे तुम सर कर लोगे। मडगास्कर का पुरस्कार कार हूँ। अंधेरे में चलते चले जाओगे, रोशनी की चाह में पागल हो जाओगे और पागल अपनी औकात में नज़र आता है क्योंकि उसे गेटअप का शऊर नहीं होता। और जब तुम अपनी औकात में नज़र आओगे तो कितने अच्छे लगोगे। उसने कंबल एक झटके से उतार कर खुद से दूर किया और रिमोट उठाकर एसी बंद किया। 2 वीक्स हैं, खूब खुशियाँ मना लो। मैं आफ्टर 2 वीक्स मनाऊंगी। उसने फूल की तरह हल्के मेड इन इटली स्लीपर पाँव में फंसाए और खड़ी हो गई। कुछ भी है, लगता है हैप्पी मॉर्निंग है। बिग चेंज, जैसे किसी कैदी के रिहाई से पहले के लास्ट मोमेंट। उसने तबीयत से खुलकर अंगड़ाई ली। मुस्कुराहट बहुत मानी खैसी। उसने होंठ सुकेड़कर अपने पसंदीदा अंग्रेज़ी गीत की धुन छेड़ी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। सब झगड़े ख़त्म। क्या याद करेंगी मैडम ताजवर। शैतान को आदम से कोई एक तरह का हसद नहीं था। आदम की नाज बर्दारियाँ तो फिर काबिल बर्दाश्त हो सकती थी, मगर आदम को हवा की सूरत जब महबूबा दिल नवाज अता हुई, उसने हसद की वो आग भड़काई कि कायनात में आतिश फिशां तख्लीक हो गए। उसी के पीछे लग गया, आज भी उसी के पीछे है। प्रिंस, आज तुम डिनर सूट के साथ वो टाई लगाना जो मैंने तुम्हें तुम्हारी 18वीं बर्थडे पर गिफ्ट की थी। जब तुम 2 साल के थे तब मैं फ्रांस से लेकर आई थी। माई गॉड, वो ओल्ड मैन, फ्रेंच बुढ़ा, उसने कितना प्राउडली कहा था कि वो एक पेनी कम नहीं करेगा। लेडी सोफिया बोलते हुए बेडरूम में दाखिल हुई थी क्योंकि बेडरूम का दरवाज़ा अध खुला था और प्रिंस दरीचे से बाहर झांकता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन आज के डिनर में सफ़ीना तो नहीं है, फिर मैं इतनी खूबसूरत टाई क्यों पहनूं? प्रिंस ने पलटकर शरीर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हम बहुत अहम बात करने जा रहे हैं। ताजवर को ट्रांस में लेकर आना है, अपनी बात मनवानी है। लुक्स से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए एक कहावत है कि फ़ोन पर कर्जा नहीं मांगना चाहिए। अपनी बात के इख्तिताम पर वो मासूम बच्चे की तरह खिलखिलाईं। अंग अंग से खुशी फूटी पड़ रही थी, जैसे सफ़ीना को रुखसत कराकर घर ला रही हों। आप ताजवर आंटी की फ़िक्र छोड़ें, सफ़ीना एग्रीड है तो बस बात ख़त्म। आखिर हमारी बात के बाद आंटी सफ़ीना से तो डिस्कस करेंगी ना। प्रिंस ने दादी को तसल्ली दी। ओह यस, मैं भूल जाती हूँ। सॉफ्टवेयर्स की मेमोरीज़ की भी लिमिट्स होती हैं। मैं तो इंसान हूँ, 90+ हूँ। आखिर क्या क्या याद रखूँ? फर्स्ट वर्ल्ड वार की तबाहियाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार की विटनेस। लेडी सोफिया की रूह बहकने लगी। प्रिंस घबरा कर आगे बढ़ा। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मगर आप मेरे साथ स्टूडियो में कॉफ़ी पिएं। मुझे पता है तुम सफ़ीना की कोई बात मुझसे शेयर करोगे। लेडी सोफिया पहले चौंकी, फिर बहुत आराम से गोया हुई। आपको कैसे पता चला? प्रिंस ने माजी के झरोखे से हाथ पकड़कर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कि मैंने इश्क किया, आज तक कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे ग्रैंडफादर के रेन कोट को ब्रश किया है। उस पर मामूली सी भी डस्ट हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आपने खुद ब्रश किया? प्रिंस के मुंह से बिला इरादा निकल गया था।
میں ان کی کسی چیز کو چھونے الاؤ نہیں کرتی۔ میں نے اس پر شنیل 22 اسپرے کیا، حالانکہ یہ فور مین نہیں ہے مگر میرا تو فیورٹ ہے۔ جس طرح لوگ اپنے بار روم میں پرانی شراب سجا کر پراؤڈ نظر آتے ہیں، میرے پاس بھی شنیل 22 کا ٹھیک ٹھاک سٹاک ہے، جو آج کے دور میں کسی جگہ نہ ملے گا، نہ دکھائی دے گا، ایون کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ تمہارے گرینڈ فادر کے ڈریسز سے میری خوشبو آتی ہے۔ پرنس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ عشق کے طاقتور جذبے نے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں ان کا وہ ڈریس دکھاؤں جو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری تقریب میں پہنا تھا۔ ہیملٹن کی ہاؤس وارمنگ پارٹی تھی۔ بہت سے لوگ اس پارٹی میں تمہارے گرینڈ فادر سے آخری بار ملے تھے۔ لیڈی صوفیہ کی آواز بولتے بولتے ڈوبتی محسوس ہوئی۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمکنے لگیں۔ پرنس نے دادی کو پیار سے بازوؤں میں یوں سمیٹا جیسے لوگ تبرکات سمیٹتے ہیں۔ لیڈی صوفیہ کی مدھم سسکیاں خوفزدہ بچوں کی سسکیوں کے مماثل تھیں۔ پرنس اور لیڈی صوفیہ آج ڈنر پر آ رہے ہیں۔ لیڈی صوفیہ صاحبہ کوئی خاص بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ فون پر کچھ اشارہ نہیں ملا مگر مجھے عجیب سی فکر لگ گئی ہے۔ تاجور سفینہ سے فون پر بات کر رہی تھیں، جو ابھی تک بہت اپسیٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن خبر ملتے ہی ذہن میں کچھ ہلچل سی مچی، دل بہت زور سے دھڑکا۔ ماں کی فکر مندی محسوس کرنے کے باوجود یہ حوصلہ نہ ہوا کہ ماں کو اپنی اور پرنس کی بات چیت سے آگاہ کر دیتی۔ اب یہ تو رات کو ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا خاص بات کرنا چاہتی ہیں۔ سفینہ کو ہمیشہ سے صاف اور سچی بات کرنے کی عادت تھی، مگر اس وقت بہت متذبذب سی تھی، جیسے کچھ منہ سے نکل گیا تو پرنس کو اس کی طرف سے بہت مایوسی ہوگی۔ پرنس سے بات تو ہوتی ہوگی۔ پرنس نے آج کے پروگرام کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کی؟ ان سے روزانہ بات نہیں ہوتی اماں، سفینہ نے مختصر بات کی۔ اوکے، میں اس سیٹرڈے کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا رہی ہوں۔ واپسی کی منڈے مارننگ کی فلائٹ مل گئی تو تم کلاسز اٹینڈ کر لو گی۔ تاجور کی بات سن کر سفینہ بری طرح چونک پڑی۔ خیریت ہے نا اماں؟ ابھی تو آئی ہوں۔ آج کل تو ٹکٹس بھی اتنے ایکسپینسو ہو گئے ہیں، سفینہ اپنی دھن میں بولی۔ تاجور بے ساختہ مسکرا دیں۔ یہ مہنگا سستا تمہارا مسئلہ نہیں، مجھے پتہ ہے تم زارا کے نکاح کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہو۔ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، یا یوں سمجھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں بہت لونلی فیل کر رہی ہوں۔ تاجور کے سینے سے نکلنے والی آہ سرد بہت بے ساختہ اور غیر ارادی تھی۔ اماں، سفینہ کو تشویش نے گھیر لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تمہیں بہت مس جو کرتی ہوں۔ لو یو۔ تاجور نے فوراً خود کو سنبھالا، ان کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اوکے اماں، میں آ جاؤں گی، نو پرابلم، آپ ریلیکس کریں۔ سفینہ دور بیٹھی ماں کے اظہار محبت پر جیسے تڑپ اٹھی، اور پھر ماں غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی رات سے بہت اپسیٹ تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ماہین سے دور دور تھی۔ تاجور کو بھی فون بند کرنے کی جلدی تھی، مبادا آنسو لہجے میں اتر آئیں۔ اوہ، بڑی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں، لگتا ہے آج کوئی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں۔ سارا کو لان کی طرف مڑتے ہی بہت اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوؤں نے متوجہ کیا۔ وہ رخ بدل کر کچن میں چلی آئی۔ سینٹرل کاؤنٹر پر سیخوں میں سیخ کباب پروئے جا چکے تھے۔ شیف سویٹ کی تیاری میں جتا ہوا تھا اور بڑے ماہرانہ انداز میں کریم بلینڈ کر رہا تھا۔ زارا کو دیکھ کر وہ اور ہیلپرز چوکنے ہو گئے۔ بھاگو بچوں، آفت آئی۔ بچوں کے مقبول نعرے کے مصداق ان کی شکلوں سے ظاہر تھا۔ جی، مس صاحبہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، کک نے مؤدبانہ عرض کی۔ سارا یوں چونکی جیسے چلتے چلتے اچانک پاؤں گڑھے میں جا پڑا ہو، ساری طمانینت و طمطراق رخصت ہو گیا۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، پھر وہ کچن میں رکی نہیں اور اپنی عادت کے مطابق مینیو چیک کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی۔ سیدھی چلتی چلی گئی، پھر راہداری میں پڑی آرائشی کرسی پر یوں بیٹھ گئی جیسے پگڈنڈی سے گزر کر کسی درخت کی چھاؤں میں سستاتے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ویسے ہی، مگر ایسے لوگ ویسے ہی کب آتے ہیں؟ جاننا ضروری ہے۔ آج کل تو پیکس پر لکھا ہوتا ہے کہ جاننا اچھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کے ساتھ ڈنر کیا جائے۔ منفی جذبے انسان کو کتنا بے آرام رکھتے ہیں۔ اس کا ذہن اب ایک نقطے پر مرکوز تھا۔ میڈم تاجور نے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اس کے لبوں پر زہر خند سائے لہرائے۔ پرنس اور ساحل کا کوئی مقابلہ نہیں، پرنس کو مزید آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ جس بچے کو اس کے پیرنٹس ڈس آن کر دیں، اس کا فرض بنتا ہے وہ جس کو مرضی اور جب چاہے ڈس آن کر دے۔ میں اب فریڈم انجوائے کروں گی۔ وہ بے قرار بیٹھی تھی، چین نہ ملا تو کھڑی ہو گئی۔ ڈنر ٹائم کے لیے اسے پل پل گننا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تاجور ہکا بکا لیڈی صوفیہ کی شکل تکنے لگی۔ پرنس نے نظارہ کرنے کے بجائے نظریں جھکا لی۔ لیڈی صوفیہ پرنس کے ہمراہ ٹھیک 7 بجے تاجور کے گھر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے تاجور سے جتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ اتنی خوشکن کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ فرتے مسرت سے آنکھیں جگمگا رہی تھیں، مسکرانے کی جگہ ہنس پڑتی تھیں، اس لیے آج پرپل شیفون کی ساڑی میں وہ بہت تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی میں نہیں کہہ رہی، پرنس نے اپنی خواہش کا اظہار سفینہ سے کیا۔ اس کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو پرنس نے فوراً ریموو کر دیں تو سفینہ کی طرف سے خاموشی ہو گئی، جس کا مطلب اس کی طرف سے اوکے ہے۔ لیڈی صوفیہ نے ہاتھ میں تھاما ہوا فریش جوس کا نازک سا پیمانہ نما گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔
ताजवर के दिमाग के तो सारे नट बोल्ट ढीले पड़ चुके थे, अल्फाज मुरतब नहीं कर पा रही थी। सफीना एक शानदार तालीमी कैरियर के इख्तितामी मरहले से गुजर रही थी। एक होशरुबा इन्वेस्टमेंट हुई थी, घर से दूर एक बेआराम जिंदगी कबूल किए बैठी थी, और ये एकदम दरमियान में शादी आ गई थी। ये क्या हो गया? ताजवर दर हकीकत इस वक्त माउफ जहन के साथ कभी प्रिंस को देखती थी, कभी लेडी सोफिया को। प्रिंस बड़ी महारत से उनका जहन पढ़ रहा था और उनकी कैफियत पर कदरे नदामत भी महसूस कर रहा था। बिलाखिर गोया हुआ, हम नेचुरल लाइफ की तरफ जा रहे हैं आंटी। जैसे बादल बरसते हैं, फूल खिलते हैं, बीज से कोंपल फूटती है। ये सोसाइटी की आर्टिफिशियल पाबंदियां या मसलहतें ज़िंदगी के कीमती लम्हात ज़ाया कर देती हैं। प्रिंस की बात सुनते हुए ताजवर ने अपने औसान बहाल करने की मुसलसल कोशिश की। और फिर आपने ज़रूर सुना होगा कि शादी करते नहीं हैं, शादी होती है। जैसे कुदरती तौर पर चांद को जब निकलना होता है तभी निकलता है। दुनिया की तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चांद को अपनी मर्जी से सामने नहीं ला सकती। लेडी सोफिया की हाजिर दिमागी और नुक्ता रसी पर ताजवर हैरान ही तो हो गई। इस उम्र में भी इतनी मुर्तकज़ और मुस्तैद दोनों दादी पोता कितनी निराली बात करते थे और लाजवाब करते थे। वाकई इन दलाइल का उनके पास मुनासिब जवाब नहीं था। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, मगर मेरे लिए ये बात नहीं खबर है। मैं बाकायदा सफीना से बात करूँगी। शादी उसका पर्सनल मैटर है, उसका राइट है, मगर अच्छी बातें अगर मगर के साथ अच्छी नहीं लगती। लेडी सोफिया ने गले में बड़ी सफ़ेद दूधिया दुर्रे नजफ की माला को सेट करते हुए बड़े लतीफ़ अंदाज में मुस्कुराकर कहा। ताजवर लेडी सोफिया की तरफ देखती रह गई। साड़ी का हमरंग क्लच, सैंडल, ज्वेलरी, डायमंड जड़ी गोल्ड की रिस्ट वॉच, होंठों पर पर्पल लिपस्टिक की चमक, पलके मस्कारे से बोझल, हीरे की कन्नियों की तरह जगमगाती शरबती और नीले रंग की झलक देखती आंखें, इल्म, काबिलियत, जहानत, दानाई, तजर्बा, झुर्रियों में दफन कुदरती हुस्न की निशानियाँ। एक गैर मामूली औरत। इस अहद में किसी औरत का इतनी तवील उम्र पाना ही ठिठकने के लिए काफ़ी था। ताजवर ने ज़िंदगी में पहली बार खुद को बड़ा बेबस महसूस किया। जी, जैसे ही मेरी सफीना से बात होती है मैं फ़ौरन आपसे कांटेक्ट करके कमिंग अप्स पर डिस्कस करूँगी। ताजवर 70% खुद पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी थी। श्योर, ये तो आपको करना ही है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि हम शादी इसी माह करेंगे। लेडी सोफिया ने पहले से बड़ा धमाका कर दिया। इसी मंथ बेख्तियार उनके मुंह से निकल गया था। यस ऑफ कोर्स, सैटरडे संडे को इसकी छुट्टी होती है। 3 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। 5 दिन बहुत हैं। 2 ब्राइडल ड्रेसेस तैयार होंगे। शादी के बाद सफीना प्रिंस के साथ अपनी शॉपिंग करेगी। लेडी सोफिया बच्चों किसी मगन कैफियत में यूं बोले जा रही थी जैसे बच्चे कोई खेल खेलते हुए साथियों की रैंकिंग करते हैं और फ़ौरन खेलना शुरू कर देते हैं। ताजवर ने बेबसी से प्रिंस की तरफ देखा, जैसे गायबाना उसे मदद के लिए पुकार रही हों, मगर वो तो यूं खामोश बैठा था जैसे 2 ममालिक के सरबराहान जो एक दूसरे की ज़ुबान समझने से कासिर होते हैं, अपने दरमियान तर्जुमान बिठाने पर मजबूर होते हैं और तर्जुमान मुस्तैदी से उनके अल्फाज उचक रहा होता है, फिर बड़े अदब से मुद्दा मुंतकिल करता है। मगर वो उस वक्त सिर्फ लेडी सोफिया का तर्जुमान था। ताजवर के एहसास समझने के बावजूद दादी को मुंतकिल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब ज़ाहिर बहुत शाइस्ता कलाम कर रही थी और लफ्ज़ नहीं जहन में यूं गर्दिश कर रहा था जैसे बगोले में खसो खाशाक चकरा रहे होते हैं। मेरे पास बेतहाशा ज्वेलरी है, प्रिंस की दादी की, प्रिंस की माँ की और मेरी। हम अपना कीमती टाइम शॉपिंग में ज़ाया नहीं करेंगे। ताजवर, हमारे बच्चे जब खुशियों में खेलते नजर आएंगे तो हम कितना खुश होंगे। हम अपने बच्चों को तरसा तरसा कर खुशियाँ क्यों दें? क्या मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि हम हर पल अपने बच्चों को खुश देखें? अब लेडी सोफिया ने वो बात कही कि ताजवर की बेबसी चोटी को छूकर वापस आने लगी। जी बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ का मकसद ही ये है कि हम अपने बच्चों को खुश देखें। नाचार उन्हें कहना पड़ा। ठीक है, वो MBA कर ले, मगर हम उसे बिजनेस वूमेन नहीं बनाएंगे। लेडी सोफिया ने गोया ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। शहतीरों फूं से बना छप्पर टूट गया। धूल तिनके कंकर आंखों में चुभने लगे। मेरा ख्याल है अब हमें डिनर करना चाहिए। ठीक 8 बज चुके हैं। ताजवर ने प्रिंस की तरफ देखा जो बहुत बावकार अंदाज में बैठा हुआ था और बहुत चौकस नजर आ रहा था। आंटी की परेशानी उस वक्त तक है जब तक सफीना से इनकी बात नहीं हो जाती। वो इस नशिस्त के मतवक्का नतीजे से मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। शायद ज़ारा हमें डिनर पर ज्वाइन कर लेगी। लेडी सोफिया ताजवर के उठते ही खुद भी खड़ी हो गई। प्रिंस ने उनका हाथ थाम लिया था। ताजवर चौंक पड़ी। सारा, एक नई परेशानी। उन्होंने खुद को संभाला। शाम को वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होती है। मैं मालूम करती हूँ वो अवेलेबल है या नहीं। ताजवर ने अपने हवास जमा करते हुए बहुत शाइस्तगी से जवाब दिया और दोनों को कदम बढ़ाने के लिए लतीफ़ सा इशारा किया। सारा ने रॉयल ब्लू सिल्क का लॉन्ग ड्रेस जेबतन किया था। पर्ल की नाजुक सी ज्वेलरी पहनी थी। होंठों पर मैट लिपस्टिक लगाई थी। होंठ सुर्ख अनार का इस्तारा थे, मगर चमक बिल्कुल नहीं थी। बालों का अनियन स्टाइल में छोटा सा जूड़ा बनाया था। वो पोश में प्रिंस की मर्सिडीज देख चुकी थी। नौकर से डिनर टाइम भी पता कर चुकी थी। अब इस इंतज़ार में थी कि मेहमान डिनर में मसरूफ़ हो जाएं तो वो नीचे उतरे और ताजवर को हाउ कहकर डरा दे।
گھر میں اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور ہماری سو کالڈ مام ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دے رہی۔ اس نے تنزیہ مسکرا کر وال کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ ساحل نے 25ویں مرتبہ ٹرائی کیا تھا اور اب بھی زارا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اپنے گراں قدر شاعری ارسال کرنے کے بعد اسے خوش فہمی تھی کہ کسی بھی وقت اس کی ناز و ادا سے لبریز یا گرجتی برستی آواز سنائی دے گی، اور اس روز کے بعد سے جب زارا نے خود اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس کے کان ہر وقت ہی کھڑے رہتے تھے، اور پھر کل تو وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ اب بات نہ کرنے کی کیا وجہ نکل سکتی ہے؟ نمبر مسلسل بند مل رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی فائل بغل میں دبا کر بہانے سے تاجور کے گھر پہنچ جائے تاکہ حقیقت تو کھلے کہ اس کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے۔ اتنی ہمت بہرحال نہیں تھی کہ تاجور کو براہ راست فون کر کے زارا کی خیریت دریافت کرے۔ رخصتی تک تو اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا اور اپنا امیج قائم رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا تھی تاکہ وہ درست انتخاب ثابت ہو اور پکی مہر لگ جائے، اور جیسے اس کے بعد خزانے کی چابیاں اس کو تھما دی جائیں۔ اس نے چشمے کی طرح ابلتے جذبات کو بمشکل کنٹرول کیا اور اس خیال سے دل کو بہلایا کہ ابھی تو رات پڑی ہے، دیکھتے ہیں۔ اس نے بے دلی سے سیل ایک طرف ڈال دیا تھا۔ زندگی ایک بار ہے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا تو مارجن ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اگر مگر کے ساتھ اس طرح جیتے ہیں جیسے ہم زندگی کو نہیں، زندگی ہمیں گزار رہی ہو۔ یہی فینٹیسی اور رومانس کی عمر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عورت پریکٹیکل ہوتی جاتی ہے، اس کی روح سے گلابی رنگ دھیرے دھیرے اترنے لگتا ہے۔ لیڈی صوفیہ کی پلیٹ میں ملازم دم کا قیمہ ڈال رہا تھا۔ وہ اسے اشارے سے روکتے ہوئے تاجور سے مخاطب تھیں، جو ان کی فلسفیانہ باتیں سن کر دم بخود تھیں اور حیران تھیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی ہے جس کے سامنے وہ لاجواب ہو سکتی ہیں۔ گرینڈ مام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری ممی سمیت میرے خاندان کے تمام لوگ ایک ایک کر کے ایسے منظر سے غائب ہوئے کہ بس ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے بجائے ہم بھی تو جا سکتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ پرنس کی بھاری پر اثر مگر دھیمی آواز نے تاجور کو گویا ہلا کر رکھ دیا۔ ایک جھماکا سا ہوا۔ انہیں وہ شب یاد آ گئی جب اسپتال میں وہ اپنے مرحوم شوہر کی آخری سانسیں گن رہی تھیں اور ہر سانس دعا کی صورت سینے سے گزر رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے سوری کہہ کر معذرت کی، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ وہ لمحوں میں سرد ہو جانے والے وجود کو وحشت بھری آنکھوں سے تکتی رہ گئیں۔ وہ اس وقت مبہوت سی تھیں، مگر عین اسی وقت زلزلہ سا آ گیا۔ السلام علیکم ایوری باڈی۔ زارا کی پورا اعتماد اور بلند آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ ان کا دل پل بھر کو کسی اتھاہ میں اترا۔ وہ جو ان کے سامنے پرنس سے اعتراف محبت کر چکی تھی، اس کا پرنس کے سامنے آنا ان کے لیے اذیت ناک تھا۔ او زارا کیوٹ! طرح دار لیڈی صوفیہ بنی سنوری زارا کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ زارا نے پشت کی طرف سے آ کر جھک کر علامتی بوسہ دیا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی ڈریسنگ کی ہے۔ لیڈی صوفیہ نے گردن موڑ کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ پرنس نے ایک ملاقاتی پرتکلف مسکراہٹ پر اکتفا کیا تھا۔ تم کہاں غائب تھے اور ایک دم سے اتنا اچھا سا تیار ہو کر آ گئیں؟ امیزنگ! لیڈی صوفیہ کی اب تمام توجہ زارا کی طرف تھی، جو بڑے اعتماد سے ان کے برابر والی چیئر کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ تاجور پر کڑی گزر گئی۔ میں کچھ بیزی تھی، سرونٹ سے آپ کے آنے کا پتہ چلا تو سوچا آپ گھر آئے ہیں تو لازمی ملنا چاہیے۔ سرونٹ سے پتہ چلا؟ پرنس اور لیڈی صوفیہ چونک پڑے۔ کیوں، تمہیں تاجور نے انفارم نہیں کیا تھا؟ لیڈی صوفیہ نے اسی طرح حیرت ظاہر کی جس طرح وہ خوشی کا بے ساختہ اظہار کرتی تھی۔ پرنس کو شاید لیڈی صوفیہ سے زیادہ حیرت تھی، مگر اسے خود پر قابو رکھنا آتا تھا۔ او سوری، میں بھول گئی، اماں نے بتایا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی گھر آئی سرونٹ نے بتایا کہ گیسٹ آ چکے ہیں۔ زارا نے منجھے ہوئے فنکار کی طرح کمال اداکاری کی۔ تاجور کی جان میں جان آئی۔ او اچھا، یہ گھر پر نہیں تھی، پرنس نے سوچا۔ لیڈی صوفیہ کی الجھن بھی دور ہو گئی۔ آپ کیسے ہیں پرنس؟ زارا نے کھانے کے بجائے کولڈ ڈرنک گلاس میں اڈیلنا شروع کر دی۔ تاجور کے صبر و ضبط کا نئے سرے سے امتحان شروع ہو گیا۔ سو فائن، پرنس نے مٹن چاپ میں نائف گھونپتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اب تم بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو، تمہیں زیادہ ٹائم نہیں ملے گا۔ لیڈی صوفیہ نے اپنی نوعمر دوست کی طرف بہت اپنائیت سے دیکھا۔ گلاس ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ شادی؟ اس کی نظریں پرنس کی طرف اٹھ گئیں اور پرنس نے سر خوشی کی کیفیت میں زارا کی طرف مسکراہٹ ارسال کی۔ زارا کا چمکتا دمکتا چہرہ لمحے بھر کو سنولا کر رہ گیا، جیسے پورے چاند کو گرہن لگنا شروع ہو گیا ہو۔ آج ہم تمہارے گھر یہی پروگرام ڈسکس کرنے آئے ہیں۔ او مائی ڈیئر لٹل فرینڈ! لیڈی صوفیہ کے انداز و ادا پر تاجور حیران پریشان تھی۔ لیڈی صوفیہ تو سر سے پاؤں تک زارا کی محبت میں مبتلا دکھائی دے رہی تھی۔ او یہ تو گڈ نیوز ہے۔ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی ہے آپ لوگوں نے؟ زارا کا آپ لوگوں کہنے کا انداز ایسے تھا جیسے کہ اسے تاجور سے دور پرے کی رشتہ داری ہو۔ ڈیٹ تو آپ لوگ ہمیں دیں گے۔ پرنس نے فورک پلیٹ میں رکھ کر ٹیشو پیپر نکال کر ہونٹ صاف کیے۔ تاجور جس طرح غم و غصے کی کیفیت کو کنٹرول کر رہی تھی، ان کا اللہ ہی جانتا تھا۔ ٹھنڈے یک پانی میں انہوں نے برف کے 2 کیوبز مزید ڈالے اور ہلا کر ایک سانس میں پی گئیں۔ ارے تم کچھ نہیں لوگی؟ لیڈی صوفیہ نے اسے کولڈ ڈرنک پیتے دیکھ کر ٹوکا۔ پرنس نے بھی لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پرنس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شیشے کی طرح چمکتے ہاتھ، چاند کی طرح دمکتا شفاف چہرہ۔
زندگی و ذہانت سے جگمگاتی آنکھیں، استغنا، اعتماد، زہرا کے دل کو کچھ ہوا۔ شاید اماں بتا بھی چکی ہوں کہ کل انہوں نے ساحل سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ انہوں نے، میں صدیوں کرنوں کا بعد چھپا ہوا تھا۔ میں نے شام کو ٹھیک ٹھاک سنیکس لیے تھے، بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ پلیز گرینڈ مام آپ یہ لینا، ہمارا کوک بہت زبردست بناتا ہے۔ زہرا نے مغلائی تکہ لیڈی صوفیہ کو پیش کیا۔ شاید نہیں بتایا ورنہ یہ لوگ کانگریٹس ضرور کرتے، لیکن اب بتانے نہ بتانے سے فرق کیا پڑتا ہے۔ میرے لیے اماں نے پاکستان کا جان نثار اختر ڈھونڈا ہے۔ تاجور کہنا چاہ رہی تھی کہ زہرا تم منظر سے ہٹ جاؤ، مگر اس وقت تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی عزت اب زہرا کے ہاتھ ہو۔ اس کی طرف سے دل اتنا خراب ہو رہا تھا کہ وہ خاص مہمانوں کے سامنے بھی تکلفاً اس سے مخاطب نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے سفینہ، تم کل رات سے بہت ڈسٹرب ہو؟ ماہین بغور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے سفینہ کو خود سنبھالنے میں دقت ہوئی۔ نہیں تو، وہ پاس پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ تو جون ایلیا والا نہیں تو ہے؟ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں تو؟ دل پر کوئی ملال سا ہے؟ نہیں تو؟ تم نے پنک ڈریس پہنا ہے؟ نہیں تو؟ یہ 2 رنگ کی سلیپر کیوں پہنی ہے؟ نہیں تو؟ کل سنڈے تھا، آج منڈے ہے؟ نہیں تو؟ ماہین نے اس کے بال سمیٹ کر پھر بکھیر دی اور کھلکھلا کر ہنسی، اور سفینہ کو اس دوران سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ تم تو بس، اس نے ماہین کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا۔ یار کوئی پراپر بات کرو۔ نہیں تو، تم تو بس، ہاں یہ وہ، نہیں کون، تم، میں، دریا، سمندر، ندی، آبشار، جھیل، کنواں، نہر، نالے۔ ماہین اب چڑھ کر بولی، وہ آج ہمارے گھر ڈنر پر لیڈی صوفیہ آئی ہوئی ہیں۔ اس نے جان تو چھڑانا تھی، بس سیدھی سی بات کر دی۔ او تو یہ بات ہے، ظاہر ہے وہ اپنے گرینڈ سن کے ساتھ ہی آئی ہوں گی، اور تم یہاں بیٹھی تڑپ رہی ہو کہ کاش میں بھی اس ڈنر میں شریک ہوتی۔ اور پرنس سٹاپ، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر ماہین کی گردن دبوچ لی۔ ارے تم تو جان لینے پر تل گئی، مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے۔ یہ ہزاروں کلومیٹرز کے فاصلے اور 2 چاہنے والے جو بہت جلد قریب ہونے جا رہے ہیں، اس نے ماہین کی بات کاٹ کر کہا، اور دھپ سے بیڈ پر اوندھی ہو گئی۔ در حقیقت اس وقت وہ اپنے بارے میں نہیں، زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ماہین سے اس موضوع پر بات کرنے میں ایک جھجک سی مانے تھی۔ ہیں کیا مطلب؟ ماہین نے بیٹھ کر سفینہ کی کمر سے اپنی کمر ٹکائی۔ واقعی اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس وقت کراچی میں میرے گھر میں میری شادی کی ڈیٹ۔ سفینہ کی بچی، اتنا چھوٹا سا پیٹ ہے تمہارا، پیزا کے 2 سلائس نہیں کھا سکتی، اور اتنی بینگ نیوز اس ننھے سے پیٹ میں دبا کر پھر رہی تھی۔ ماہین کی خوشی دیدنی اور حیرت اس سے سوا تھی۔ لیکن یہ سب تو فائنل کے بعد ہی پاسبل ہے۔ ماہین کو شک گزرا کہ سفینہ اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ نہیں پرنس فائنل سے پہلے مجھے ٹیوشن دیں گے تاکہ میں ذرا اچھے سے نمبر لے کر پاس ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر سفینہ نے تکیے میں منہ گھسا لیا۔ اب اسے ماہین کی شرارت کا جواب شریر بن کر دینا پڑا۔ ارے یہ تو بڑے مزے کی نیوز ہے، ایگزام اور ہنی مون ساتھ ساتھ، لیکن یہ زبردست آئیڈیا کس کا ہے؟ ماہین اب پوری توانائی کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ظاہر ہے پرنس کا۔ سفینہ اب سیدھی ہو گئی۔ ماہین بہت محبت اور چاہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بہت لکی ہو سفینہ، ہمارا والا تو یورپ میں برگر کھاتا پھر رہا ہے، ذرا ہوش نہیں۔ شادی بھی ایسے پلان کر رہا ہے جیسے دریا کے بجائے سمندر میں ڈیم بنانے جا رہا ہو۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہم شادی کے فوراً بعد بیبیز پلان کریں گے کہ اتنے سالوں میں ہمیں اتنے کڈز چاہیے، جب تک پروموشنز نہیں ملیں گی ہم نیا بیبی پلان نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی تو اس کی باتیں سن کر اتنا غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے جاپان والوں سے کہوں، خدا کے لیے اس روبوٹ کو اٹھا کر اپنی کنٹری میں لے جاؤ اور کسی ہیوی انڈسٹری میں فٹ کر دو، پراپر مینٹیننس کے ساتھ، خبردار ہلنے نہ دینا۔ ماہین اپنی فطری بے ساختگی کے ساتھ بولتی جا رہی تھی۔ سفینہ ہنس ہنس کر لوٹ رہی تھی۔ ماہین کی خوشیوں کے اظہار کے مختلف روپ تھے، ہر روپ سفینہ کو بھاتا تھا۔ صاف گو، سادہ دل، مخلص، بڑے دل والی اپنی یہ دوست سفینہ کو بہت عزیز تھی، جو کبھی اسے اداس ہونے نہیں دیتی تھی، جیسے کہ پل میں اس نے ماحول بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب جلدی سے اماں کو کال ملا کر پوچھو کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ اس نے بیڈ پر تکیے کے قریب پڑا سفینہ کا سیل اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے ابھی تو وہ لوگ گھر میں ہوں گے، مجھے پتہ ہے اماں مجھے خود فون کریں گی۔ اس نے سیل واپس رکھ دیا۔ میں تمہاری شادی کے تمام ایونٹس میں غرارے پہنوں گی، جینز پہن پہن کر مسلز ڈیڈ ہو رہے ہیں۔ ماہین اب اٹھ کر بیڈ روم ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی اور بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، شرارے پسند نہیں تمہیں؟ سفینہ نے چھیڑا۔ نہیں بھائی، وہ تو میں اپنی شادی پر پہنوں گی۔ ماہین نے ڈائریکٹ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا شروع کر دیا۔ تم کب آ رہی ہو مجھ سے ملنے؟ میں تو ڈیلی تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ لیڈی صوفیہ وقت رخصت زہرا کا ہاتھ تھامے بہت پیار سے کہہ رہی تھی۔ زہرا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ تاجور کی طرف دیکھا تھا۔ اسٹوڈنٹس بہت بیزی ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ تاجور نے ہاتھ کے ہاتھ زہرا کے اڑان بھرنے کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ آئی ہوپ آپ میری بات رکھیں گے۔ مجھے تو آپ چراغ سحری سمجھیں کہ اب بجھا کہ تب بجھا۔ اتنی لمبی عمر اور ایک اکلوتی خوشی کی آس،
لیڈی صوفیہ نے تاجور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اتنی رقت اور معصومیت سے کہا کہ تاجور کے حساس دل پر ایک ضرب کاری سی لگتی محسوس ہوئی۔ پرنس اپنی پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے الوداعی کلمات ادا کرنے کا منتظر تھا اور بہت صبر سے دادی کے کار میں بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ ایک نہیں پرنس کی بہت ساری خوشیاں دیکھیں گی، تاجور کو جواب میں کہنا پڑا۔ انشاءاللہ۔ وہ پھر زارا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اماں کے ساتھ ضرور آنا، مجھے تمہاری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے زارا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زارا نے یوں فخریہ تاجور کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پتہ چلا میں کتنی خاص ہوں۔ جو خاص نہیں ہوتے ان کو ہر پل خاص ہونے کی خوش فہمی رہتی ہے۔ اکثر انسانوں کی خوشیاں پانی کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، کمزور، بے بنیاد، اور اس کی وجہ صرف اور صرف فطرت سے دوری ہے۔ لیڈی صوفیہ کار میں بیٹھ کر شیشہ نیچے کر کے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ڈرائیور دوسری طرف کا دروازہ کھولے پرنس کا منتظر تھا۔ پرنس نے تاجور کے سامنے مؤدبانہ انداز میں سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تاجور نے شفیق انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اللہ حافظ کہا۔ زارا یکٹک پرنس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پرنس کی چھٹی حس متحرک ہوئی۔ اس نے زارا کی نگاہ میں ایسا کچھ پایا کہ بے نام سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ مسکراہٹ کا سہارا لے کر آگے بڑھا اور کار میں بیٹھ گیا اور لاشعوری طور پر زارا کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ تاجور اس کے دیکھنے کو دیکھ رہی ہیں۔ کار سٹارٹ ہوئی اور زارا کو اچانک ہوش آیا کہ اب تاجور کے ہاتھوں اس کی شامت آنے والی ہے۔ وہ کار باہر نکلنے سے پہلے ہی اندر دوڑ گئی۔ تاجور کی توجہ اب کار کی طرف سے ہٹ چکی تھی۔ اندر ایک غبار اڑنے لگا تھا۔ وہ بلا ارادہ گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ جی اماں، پرنس نے مجھ سے بات کی تھی، میں کنونسڈ ہوں، سفینہ نے اپنی نرم اور دھیمی آواز میں اتنے آرام سے کہہ دیا کہ وہ حیرت سے پتھرا سی گئی۔ ان پڑھ عورتیں ایسے موقع پر کہتی ہیں کہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی، مگر ماحول، تربیت اور تعلیمی قابلیت کے باعث متوازن خود اعتمادی اگر شخصیت کا حصہ بن چکی ہو تو معاملات و بات چیت مبہم نہیں ہوتی۔ اوکے بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس اس بات کی فکر ضرور ہے کہ تم ہمیشہ سے ڈسٹنکشنز لیتی رہی ہو۔ آپ فکر نہ کریں اماں، میری تیاری کمپلیٹ ہے۔ سفینہ نے شاید پوری زندگی میں پہلی بار ان کی بات کاٹی تھی یا قطع کلامی کی تھی۔ اس بے ساختگی پر تاجور اب بے اختیار مسکرا پڑی تھی۔ اسی منتھ شادی کا کہہ رہی ہیں لیڈی صاحبہ؟ انہوں نے جیسے فیصلے سے پہلے مزید تصدیق چاہی اور سفینہ سے واضح جواب سننا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، سفینہ کی طرف سے پھر سادہ جواب آیا۔ ہمارے پاس صرف 26 دن ہیں، تاجور کے منہ سے نکلا۔ کافی ہے اماں، یہ سفینہ کہہ رہی تھی۔ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک اکلوتی اولاد ماں باپ کے ارمانوں کا محور و مرکز ہوتی ہے۔ باپ کی شفقت سے تو وہ بہت جلد محروم ہو گئی تھی، مگر جان نچھاور کرنے والی ماں کے دل میں تو اس کی خوشیاں دیکھنے منانے کے بہت ارمان تھے۔ ہر کام منظم انداز میں کرنے والی تاجور کو تو سفینہ نے نہ صرف حیران کیا تھا بلکہ مشکل میں ڈال دیا تھا۔ آپا کو وہ 15 دن میں رخصتی کا انتہا دے چکی تھی۔ ایک ہی مہینے میں ایک اور شادی کے انتظامات کوئی مذاق نہیں تھا۔ تاجور سفینہ سے بات کرنے کے بعد عجیب ادھیڑ پن میں لاحق ہو گئی۔ ایک دم سے صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ زارا کے لیے تو تمام ترتیب مکمل تھی، مگر یہ سفینہ نے کیا کمال کر دیا۔ ذہن اس بری طرح الجھا کہ آفس فون کر کے کہہ دیا آج وہ بہت مصروف ہیں اور شاید کل بھی یہی صورتحال ہوگی، لہٰذا آئندہ 2 دن تک وہ دستیاب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد خواب آور گولی جو کبھی کبھی کھاتی تھی اور ان کے فیملی ڈاکٹر کی تجویز کردہ تھی، کھا کر سو گئی۔ اس کے علاوہ راہ فرار کوئی نہیں تھی۔ آہنی اعصاب کی مالک تاجور کو سفینہ نے گہری نیند سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے اقبال بانو کی گائی ہوئی فیض احمد فیض کی مشہور نظم سنتے ہوئے جھوم رہی تھی، جو ایک روز اتفاق سے اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ جانے کیا سرچ کر رہی تھی کہ ایک ٹچ سے ہی پلے ہو گئی۔ اس نے بے توجہی سے سنا مگر چند الفاظ پر پوری طرح چونک گئی۔ لائیو کانسرٹ کی ریکارڈنگ تھی۔ حاضرین و سامعین کا پرشور داد کا سلسلہ بڑا ہی چونکانے والا تھا۔ خود بخود تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسی بھی کیا خاص شے ہے جو اتنی داد مل رہی ہے۔ وہ تو زیادہ تر انگلش میوزک سے ہی اپنی بوریت دور کرتی تھی۔ ایک بار سننے کے بعد اسے بہت لطف آیا۔ اندر دبکا ہوا کوئی احساس محرومی اود کر آیا اور پھر جب اسے تاجور پر شدید غصہ آتا تو یہ نظم سنتی تھی کہ اگرچہ نظم میں تاج کا ذکر تھا، تاجور کا نہیں، مگر اسے یوں لگتا تھا کہ شاعر نے اس کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ ایک دم سے شادی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ واہ، ہو ہی نہیں جائے کہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے پرنس اور میرے لیے بھکاری جو ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا، کیا اس کی سیلری میں بڑے گھر کا سیٹ اپ چل سکتا ہے؟ یوٹیلٹی بلز، نوکر، گارڈن، کیا کرے گا؟ مانگتا ہی نظر آئے گا۔ گھر، گاڑی، نوکر دے رہی ہیں، یہ سب چیزیں ایک بار دے کر فارغ ہو جائیں گی۔ کل کو کار پرانی ہوگی تو انہی سے مانگنا ہوگی۔ گھر گندا ہوگا تو وائٹ واش اور رینوویشن کے لیے انہی سے پیسے مانگنا ہوں گے۔ اس نے کھولتے ہوئے لہو کا رک کر گہری گہری سانسیں لے کر معتدل کرنے کی کوشش کی۔ خدا نخواستہ اس بکاؤ مال کا کسی وقت بائی پاس کرانا پڑا تو پیسے میڈم تاجور سے ہی مانگنا پڑیں گے۔ اس نے دانت کچکچائے اور خوامخواہ تکیے کشن ادھر سے ادھر پٹکے۔ دیکھنے میں کتنی مہربان نظر آتی ہیں، جب انصاف نہیں ہوتا تو تباہی ہوتی ہے۔
اب تو بس تباہی ہوگی۔ اگر سفینہ کی شادی پرنس سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کروں گی، وہ زور سے چلائی، اتنی زور سے کہ یوں محسوس ہوا جیسے کھڑکیوں کے شیشوں میں ارتعاش پیدا ہوا ہو اور ماحول میں نفرت توانائی بن کر گردش کر رہی ہو۔ سفینہ تم خود انکار کر دو، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تمہاری شادی میری موت کا پیغام بن جائے گی۔ برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو وہ اس گمان میں مست تھی کہ سفینہ کا فائنل ہوگا، پھر شادی کی باتیں ہوں گی، تب جا کر کہیں شادی کی نوبت آئے گی اور اسے اپنے کمالات دکھانے کی اچھی خاصی مہلت مل رہی ہے۔ مگر یہ کیا، یہ تو اچانک حملہ ہو گیا، وہ بھی پشت سے۔ احساس کمتری اور حسد کی شدت سے وہ رو پڑی۔ حاسد کے آنسو اسی وقت بہتے ہیں جب اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کامیابی کو روکنے میں ناکام بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہتھیار کند بھی ہو سکتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے خود کو دھوکہ دینے میں ماہر لیکن نا امید ہونے میں بھی جلد باز ہوتے ہیں۔ پورے 12 گھنٹے کی نیند سے جاگی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے اپنی حالت زار کی طرف توجہ کی۔ بایاں بازو سن ہو رہا تھا، جانے کتنے گھنٹے کروٹ نہیں بدلی تھی اور بازو وجود کے بوجھ تلے دبا رہا تھا۔ خوب گہری نیند لینے کا نتیجہ یہ تھا کہ ذہن کی اسکرین بالکل صاف تھی، دور دور تک کوئی خیال نہیں تھا۔ چند لمحات تو یہ یاد کرنے میں گزر گئے کہ وہ کب سوئی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس صورتحال سے گزرتے ہوئے سو گئی تھی۔ تبھی ان کا ذہن فوراً اپنے سیل فون کی طرف گیا جو معمول کے مطابق ان کے قریب پڑا ہونے کے بجائے سائڈ ٹیبل پر رکھا نظر آیا اور اتنے فاصلے پر تھا کہ انہیں باقاعدہ قدرے اٹھ کر ہاتھ بڑھانا پڑا۔ سیل اٹھا کر دیکھا تو آف تھا، یقیناً انہوں نے خود ہی آف کیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے انہوں نے سیل آن کیا تو چونک پڑی اور ذہن پر چھائے غنودگی کے مہین پردے بھی سرک گئے۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ اب انہیں یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب سوئی تھی۔ او میرے خدایا، سارا دن گزر گیا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئیں اور آہستہ آہستہ تمام حسیات معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگیں۔ انہیں یاد آ گیا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ آج چھٹی کریں گی اور کوئی انہیں خود سے کال نہ کرے۔ وہ ضروری سمجھیں گی تو خود ہی رابطہ کریں گی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ فریش ہونے کی تیاری کرنے لگیں۔ پتہ نہیں زارا کالج گئی یا وہ بھی بڑی سو رہی ہے۔ بستر سے اترتے ہی ذہن زارا کی طرف متوجہ ہوا۔ 15 دن میں رخصت کرنا ہے اور 15 دنوں کے اربوں خربوں لمحوں سے گزرنا ہے۔ ہر لمحہ ایک پل صراط ہوگا۔ خدا کرے یہ 15 دن 2 ہفتے خیریت سے گزر جائیں، پھر ٹھیک 11 دن کا وقفہ ملے گا۔ 11 دن میں سفینہ کی شادی کی تیاریاں ممکن ہوں گی۔ سفینہ کے اکلوتے سگے چچا جو عرصہ دراز سے دیار غیر میں آباد تھے، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بس اب تو سفینہ کی شادی پر ہی آؤں گا بھابھی۔ کیا ان کے لیے شادی میں شرکت کرنا ممکن ہو جائے گا؟ جاگتے ہی تفکرات حملہ آور ہو گئے، جیسے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی پیشانی پر نقش عمودی لکیر اتنی گہری تھی کہ پیشانی 2 حصوں میں منقسم ہو رہی تھی۔ سندل پرنس سے اجازت لے کر آئی تھی۔ پرنس کے رویے نے اسے بہت محتاط کر دیا تھا۔ اب اس کی مجال نہیں تھی کہ پرنس کو اپنے پاس آنے کا کہتی، اس لیے خود آ گئی تھی۔ اسے پرنس سے بہت انتہائی اہم امور پر بات کرنا تھی۔ سلمان جیل میں تھا، گھر مکفل تھا جہاں اس کی تمام ضروری چیزیں بھی مکفل ہو چکی تھیں، جن میں اس کی تعلیمی اسناد بھی شامل تھیں۔ اس نے بالآخر اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈ نکالی تھی۔ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں پرسنل سیکریٹری کی ویکینسی تھی۔ تنخواہ طے نہیں تھی۔ انٹرویو کے بعد امیدوار نے خود اپنی متوقع تنخواہ بتانا تھی اور اسے اس طرح کے کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ بھی پرنس سے ہی ڈسکس کرنا تھا۔ صوبان کے اسکول فون کر کے وہ آج اسے خود پک کرے گی۔ وہ پرنس سے ملنے آ گئی تھی اور اب لاؤنج میں بیٹھی پرنس کا انتظار کر رہی تھی۔ نوکر تازہ جوس اور ڈرائی اور موسمی فروٹ اس کے سامنے رکھ کر جا چکا تھا۔ سلمان کو دیکھے بہت دن گزر چکے تھے اور اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار خود کو زنجیروں سے آزاد محسوس کیا تھا، مگر سلمان اس کی زندگی میں در آنے والی ایک دائمی حقیقت تو بہرحال تھا کہ اس کے بیٹے کا باپ تھا اور سوسائٹی میں اس کی عزت کی ضمانت تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پرنس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ہیو اے سیٹ پلیز، پرنس نے اسے فوراً تشریف رکھنے کا کہا۔ سیاہ کرتا، وائٹ شلوار، بال تو ہمیشہ یوں سنورے رہتے تھے گویا کسی کیمیائی مادے کی مدد سے ہمیشہ کے لیے چپکا دیے گئے ہوں، جیسا کہ فورسز کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بال خراب نہیں ہوتے۔ سیاہ کرتے میں اس کے چہرے کی دمک جیسے کہ نور کی جھلکیاں اتنی نمایاں تھیں کہ وہ لاشعوری طور پر دیکھتی ہی رہ گئی۔ پرنس نے نظریں چرا کر نشست سنبھالی۔ اسے مکمل آگہی تھی کہ وہ دیکھے جانے کے لائق ہے، لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ لیڈی صاحبہ آرام کر رہی ہیں، سندل نے خود کو مرتب و منظم کرنے کی غرض سے بات کی۔ جی ہاں، صوبان تو اسکول گیا ہوگا۔ پرنس نے بھی وہ بات کی جو کرنا بنتی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب خاصا سیٹ ہے، خوش اور بیزی رہتا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کرتا ہے، پھر 5 بجے قاری صاحب آ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، تقریباً تمام چھوٹی صورتیں زبانی یاد کر چکا ہے۔ ماشاء اللہ، پرنس کے انداز میں بے ساختگی تھی۔ 5 کلمے تو اس نے آسانی سے یاد کر لیے تھے، بس 6واں کلمہ یاد کرنے میں اسے دقت ہو رہی ہے۔ الفاظ منہ پر نہیں چڑھتے، غلطی ہو جاتی ہے۔
ایکسیلنٹ، آپ پریشان نہ ہو، چھٹا کلمہ بھی یاد ہو جائے گا، وہ بہت ذہین بچہ ہے۔ میں نے اور آپ نے مل کر ایک ذہین بچے کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ پرنس اسی انداز سے بات کر رہا تھا جس طرح ایک پرائی عورت سے بات کرنی چاہیے، مگر سندل کو اس کے الفاظ طلسم کی طرح محسوس ہوئے۔ میں نے اور آپ نے، کیسا جادو تھا ان الفاظ میں۔ شادی شدہ، آگاہ و شناسہ، تکمیل کے تمام مراحل سے گزر کر ایک ڈائنامک شخصیت سے مڑ بھیڑ ہوئی تھی۔ زبان رابطے کا پل تھا، مگر تمام محرومیاں جمع ہو کر عظیم توانائی میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور توانائی کا یہ ذخیرہ بہت کچھ تبدیل کرنے پر آمادہ بیکار رہتا تھا۔ کچھ کر گزرنے کی تڑپ گاہے بگاہے بیدار ہوتی تھی۔ وہ ایک جاب کے سلسلے میں مجھے آپ کی پراپر گائیڈنس چاہیے، اسی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ جاب؟ پرنس نے گھنی سیاہ پلکوں کے سائے میں دمکتی نگاہ اس پر کی اور فوراً ہی جھکا بھی لی۔ جی ایکچولی میں کچھ کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے اکوموڈیٹ کیا ہے، اور جاب ملنے کے بعد میں کوئی چھوٹا سا فلیٹ رینٹ پر لے لوں گی اور اینجلا کا اپارٹمنٹ چھوڑ دوں گی۔ یہ سب کچھ آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہے۔ اتنا کہہ کر سندل خاموش ہو گئی تھی۔ اوکے، اچھی بات ہے، آپ نے خود کو سنبھال لیا ہے اور پریکٹیکل ہو رہی ہیں۔ زندگی کو ذمہ داری سمجھنا عقل مندی ہے اور بوجھ سمجھنا ناشکری۔ آپ کو تمام فیصلے کرنے کا اختیار ہے، آپ مجھے انفارم کرنے کی پابند نہیں ہیں۔ پرنس کو در حقیقت اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کچھ کرنے جا رہی ہے، سہاروں کی تلاش میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو انفارم کروں، اس لیے کہ میں نے آپ کو بہت زحمت دی ہے، آپ کا قیمتی وقت استعمال کیا ہے۔ سندل نے لاشعوری طور پر پھر پرنس کی طرف دیکھا تھا، جس کا انداز نشست بہت ہی دل موہ لینے والا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، سینے پر دونوں بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ نگاہ میں احتیاط تھی، بے باکی نہیں تھی۔ سیاہ کرتے میں چہرہ یوں تھا جیسے گہری رات میں آسمان پر روشن چاند۔ دل یوں بے اختیار ہو کر کھینچا جاتا تھا جیسے شیرخوار گھٹنوں کے بل دوڑتا ہے اور نئی نئی آزادی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف مزید دے رہی ہوں۔ سندل نے اپنی کیفیت سے گھبرا کر جلدی سے خود کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے تحت یہاں آئی تھی۔ جی فرمائیں، پرنس نے ایک نگاہ کی۔ وہ میری کیز گم ہو گئی اور مجھے گھر سے اپنا ضروری سامان اٹھانا ہے، کیا گھر کے لاکس کھولنے کے لیے مجھے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ سندل نے قدرے ہچکچاتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ وہ گھر سلمان کا ہے جس پر آپ خلا کا کیس کر چکی ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہے، ہم کسی کے گھر کے تالے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ پرنس نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ سندل بری طرح پریشان ہو گئی، لیکن میری ضروری فائلز تو وہیں ہیں، میرا مطلب ہے میرے تمام ضروری پیپرز، میڈیکل فائل، صوبان کی اسکول کی فائل۔ اس کے لیے تو آپ کو سلمان سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا اور شاید پولیس سے ہیلپ لینا ہوگی۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے، سندل نے بے اختیار قطع کلامی کی تھی۔ پرابلم کے اندر ہی اس کا سولوشن موجود ہوتا ہے، ہر شے دو رخوں پر قائم ہے، یکتا تو صرف اللہ کی ذات ہے، پرنس نے پرسکون انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ سندل حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کتنا نرالا ہے، بالکل عجوبہ۔ اگر یہ کبھی پریشان نظر آیا تو کیسا لگے گا؟ وہ خود کو بھلا کر پرنس کی طرف ایک ٹک دیکھ رہی تھی اور پرنس اس کے دیکھنے کو محسوس کر رہا تھا۔ سندل کو فوراً ہی اپنی بے ساختگی کا احساس ہو گیا تھا۔ قدرے شرمندہ سی ہو کر گویا ہوئی، میں آپ کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، پلیز مجھے گائیڈ کریں۔ آپ اپنے ایڈوکیٹ کے ذریعے اپلیکیشن دیں، میرا خیال ہے پولیس کی نگرانی میں آپ کو اس گھر سے اپنی چیزیں لینے کی اجازت مل جائے گی۔ پرنس نے اندازاً بات کی۔ وہاں تو میری جولری بھی ہے، میرا خیال ہے 15-20 لاکھ کی تو ہوگی۔ سندل کے ذہن کے در واہ ہوئے تو اسے اپنی جولری بھی یاد آ گئی۔ اب پرنس قدرے چونکا اور متفکر نظر آیا، چند ثانیے خیال میں گم رہا، پھر خود کو مرتب کر کے گویا ہوا، کیا یہ تمام جولری سلمان کا گفٹ ہے؟ اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی۔ جی، مگر 2 کنگن اور 1 چین میرے انکل نے مجھے شادی پر دی تھی۔ سندل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، خاصی حیران نظر آئی۔ خلا کے کیس میں عورت شوہر کی کسی چیز پر کلیم نہیں کر سکتی، اسے تو اپنے حق مہر سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ سوری، اب آپ مجھے کچھ وقت دے دیجئے تاکہ میں کسی لیگل ایڈوائزر سے مشورہ کر سکوں۔ پرنس کی زندگی کا یہ انوکھا تجربہ تھا۔ ہزاروں کتابیں پڑھی مگر ایسی سچویشن کبھی نظر سے نہیں گزری تھی۔ لیکن جاب حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے ڈاکیومنٹس تو لازمی چاہیے۔ سندل پریشان ہو گئی۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ پرنس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، اگرچہ وہ کبھی یوں ہی نہیں بولا کرتا تھا، بہت ناپ تول کر الفاظ کا انتخاب کرتا تھا، مگر صنف نازک اگر مجبور و خوبصورت ہو تو بجائے خود ارزاں ترین سفارش ہوتی ہے۔ اکیلے آدم کا جنت سے بے دخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ جلدی تو ہے نا، آپ کب تک ہمارے ایکسپنسز برداشت کریں گے؟ مجھے تو کھانا کھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں تو اے سی بھی یوز نہیں کرتی، مائکرو ویو بھی انتہائی ضرورت میں استعمال کرتی ہوں تاکہ بل زیادہ نہ آئے۔ سندل بول رہی تھی اور پرنس بچوں کی سی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو اس وقت مجھے دل کھول کر شرمندہ کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں آپ کو کیا جواب دوں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، سندل جو فطری طور پر حساس سے کمتری کا شکار تھی ایک دم گھبرا کر بولی۔
प्रिंस की सादगी और मस्बत तर्ज फ़िक्र की चमक दमक उसकी शख्सियत की सहर अंगेज़ी की हकीकत थी। संदल का दिल बार बार उसकी तरफ खींचा जाता था। उसके ख्वाब नहीं थे, इरादे नहीं थे, मगर फितरत से जंग में हमेशा शिकस्त यकीनी है। इसीलिए दीन मर्द औरत की तन्हाई को पसंद नहीं करता कि कोई बेइख्तियारी, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से, खारिज अज़ इम्कान नहीं हो सकती। तबन चूँकि शरीफो हयादार थी, खुद को संभाल कर फ़ौरन खड़ी हो गई। आई होप आप मुझे मज़ीद शुक्रिया अदा करने का मौका ज़रूर देंगे, उसने बड़े निपे तुले शाइस्ता अंदाज में कहा, क्यों जैसे साथ ही खुदा हाफिज़ भी कह रही हो। उसे मज़ीद रुकने की ख्वाहिश थी, ना प्रिंस को रोकने की। वो यूं खड़ा हो गया जैसे इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। आप अपने जहन पर बोझ ना डालें, अल्लाह ज़रूर करम करेगा। कुछ दिन बाद इस घर में मेरी मिसेस भी होंगी, वो आपको हर तरह से कंफर्टेबल फील कराएंगी। प्रिंस ने बड़ी जहानत से सामने वाले को दूर तक फारिग कर दिया। मिसिस संदल बुरी तरह चौंकी, रवानगी का जज्बा झाग की तरह बैठ गया। आर यू मैरिड? फ़िलहाल नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद एक हसीन हादसा होने जा रहा है। प्रिंस को ठहरना मुहाल था, मगर ठहराए जाने का कसूर भी उसका अपना था। वो तो बेचारी पर तोल चुकी थी। आपकी शादी हो रही है? इस वक्त संदल पर खुद वाज़े नहीं हो सका कि अपने जज्बात को क्या नाम दे। बस अपनी रो में कुछ कह गई। इंशाअल्लाह, प्रिंस खुद एतमादी से मुस्कुराया। वो जो भी है बहुत लकी है, संदल ने बेसाख्ता कहा। जबकि मेरा ख्याल है मैं बहुत लकी हूँ, प्रिंस मुस्कुराया। मुझे तो अपने अलावा सभी लकी लगते हैं। संदल के दिल पर एक गुबार सा छा रहा था जो उसकी समझ से बालातर था। खैर, मैं तो अब खुद को बूढ़ा तस्वुर करती हूँ। कुछ औरतें इतनी ही खुशनसीब होती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद बूढ़ी हो जाती हैं। संदल को अपनी कैफियत से खौफ आ रहा था। आखिर दिल भर आने की क्या वजह थी? वो आंखों की नमी छुपाती तेज़ी से आगे बढ़ गई। खुदा हाफिज़। प्रिंस को इतनी आगही तो थी कि किसको दरवाजे तक छोड़ते हैं और किसको खड़े खड़े खुदा हाफिज़ कहते हैं। संदल मंजिल से गायब हो गई, लेकिन प्रिंस गुज़िश्ता लम्हे की कैद में कुछ मुस्तरिब सा था। जी डियर लिसनर्स, यहाँ आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। और मुझे जो लगा था कि ये नावल जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो जनाब फ़िलहाल इसके आसार नहीं हैं। इसकी मुझे मज़ीद 2 से 3 एपिसोड होती दिखाई दे रही हैं। दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि PDF फ़ाइल जिस तरतीब से चली आ रही थी वैसे नहीं रही, बल्कि काफ़ी चेंज हो गई। जो एक सफ़ा था काउंट होता था, वो अब 2 सफ़हात हो गए एक ही पेज में, जिसकी वजह से कहानी जो है वो तवील हो गई। तो इस तरह की चेंजेस अचानक से हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जल्द ये कहानी अपने इख्तिताम तक पहुँचेगी। 2 ना सही 3 एपिसोड हो जाएंगी, लेकिन ये कहानी जल्द इंशाल्लाह इख्तिताम पसीर हो जाएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।